औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम तर्जुमतुल कुरान बराए जमात नौम की तरबियती वर्कशॉप बराए असातिज़ा के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरा नाम आपके सामने मौजूद है मोहम्मद उमर ख़ान मस्तोई, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट इस्लामियात पंजाब कॉलेज जौहर टाउन, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट किप्स लाहौर, विज़िटिंग लेक्चरर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, और इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर और साथ साथ मैं टीचर्स को भी ट्रेन करता हूँ। मोहतरम असातिज़ा कराम, आज की वर्कशॉप की मशमूलात को देखते हैं, यानी इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। सबसे पहले तर्जुमतुल कुरान के हवाले से हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट हमने क्यों पढ़ाना है, इसके मकासद तदरीस देखेंगे, फिर इसका निसाब देखेंगे, यौमिया तक़सीम निसाब देखेंगे कि डेली आपने सिलेबस में कितना कवर कराना है, पर्चा जात की तैयारी देखेंगे, बोर्ड पेपर पैटर्न, फिर साथ मॉडल पेपर और फिर तरीक़ा तदरीस। सबसे पहले हम देखते हैं मकासद तदरीस। इस्लाम के रहनुमा उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी को ढालना, ये हम बच्चों को हम सिखाएंगे। फिर उसके बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में हयात इंसानी के हकीकी मकसद की तफ़हीम कराएंगे। फिर तलबा को अरबी ज़ुबान को सीखने और समझने के रुझान में इजाफ़ा करने की कोशिश करेंगे। बाहमी इत्तेहाद और यगानगत और इस्लाम के आला अखलाक़ी मेयारात का फ़रोग़, इसकी तरफ कोशिश करेंगे। फिर तिलावत कुरान मजीद की अहमियत और उसके आदाब से वाक़फ़ियत देंगे। तजवीद कुरान मजीद के क़वाइद के मुताबिक फिर उसकी तिलावत की और तिलावत की तरीक़ाकार को समझाएंगे। फिर कुरान मजीद की तालीमात को फ़र्द और माशरती तरक्की और निजात का ज़रिया, इसकी तरफ हम लेके जाएंगे और समझाएंगे। फिर इन मकासद में उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कुरान मजीद की अज़मत से आगही भी शामिल है। मुफीद इंसान बनने के लिए कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़कर कुरानी आयात और तालीमात को सीखना भी इसमें शामिल है। फिर खशियत इलाही और इखलास के साथ कुरानी तालीमात की अताअत भी, ये भी हम शामिल है, इसमें समझाएंगे उनको। ज़ौक़ व शौक़ से उसवा हसना की पैरवी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुरान मजीद की तालीमात से इस्तिफ़ादा, तमाम इंसानियत की क़यामत तक हिदायत के लिए मुकम्मल और मुस्तनद और आखिरी आसमानी किताब यानी कुरान मजीद, इसकी वजाहत भी साथ साथ करेंगे। पैगाम कुरान को सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आम करने में किरदार इसका जितना है वो हम अपनी तरफ से बयान करेंगे। फिर कुरान मजीद के ज़रिए नसीहत हासिल करने यानी तज़किरा और तज़कीर और गौर व फ़िक्र का तरीक़ाकार, ये भी हम यहाँ पे बयान करेंगे। मिली ज़िंदगी और रोज़मर्रा बाहमी मामलात में फ़हम कुरान और इसके इतलाक़ की अहमियत भी हम बयान करेंगे। जी मोहतरम असातिज़ा कराम, अब हम निसाब में शामिल कुरानी सूरतों की तफसील देखते हैं। इसमें 4 सेट हैं। सबसे पहला सेट है सूरह मरियम से सूरह हज तक, जिसमें सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरतुल अंबिया, सूरतुल हज शामिल हैं। दूसरे सेट में सूरतुल फ़ुरक़ान से सूरत सजदा तक, और इसमें सूरतुल फ़ुरक़ान, अश्शुअरा, अन्नमल, अल-क़सस, अल-अनकबूत, ar-रूम और सूरतुल लुक़मान और अस-सजदा, ये शामिल हैं। तीसरे सेट में सूरत सबा से सूरत साद तक, सूरत सबा शामिल है, सूरह फ़ातिर शामिल है, सूरह यासीन शामिल है, सूरत साफ़ात शामिल है और सौद शामिल है। फिर उसके बाद चौथा सेट है जिसमें सिर्फ सूरतुल अहकाफ़ शामिल है। अब हम एक अहम नोट देखते हैं। जमात नौम की नई किताब तर्जुमतुल कुरान में जिन सूरतों को शामिल किया गया, उन सूरतों की तमाम आयात का तर्जुमा इम्तिहानात में शामिल नहीं है। सिर्फ़ चंद मुंतखब आयात के बामुहावरा तर्जुमा को इम्तिहान में शामिल किया जाएगा।
اور ان آیات کی تعداد صرف 49 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو PDF فائل آئی ہے ترجمۃ القرآن برائے جماعت نوم، اس میں ہر سورت کے ترجمے کے بعد کوئی نوٹ موجود ہے یا نہیں۔ جی آپ دیکھیں گے یہ 2 پیجز میں نے شیئر کیے ہیں۔ پہلا پیج یہاں آپ دیکھیں گے کہ آیات کے ترجمے کے بعد لکھا ہے کہ سورت مریم کی آیت 30 سے 36 تک کا بامحاورہ ترجمہ امتحان میں آئے گا۔ پھر اسی طریقے سے سورت طٰہٰ کی لیے جو میں نے پیج شیئر کیا دوسرا، اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ 25 تا 37 کی آیات کا بامحاورہ ترجمہ امتحان میں آئے گا۔ تو محترم اساتذہ کرام، اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ترجمہ پوری صورتوں کا نہیں ہوگا، نہ ہی پارے ہوں گے، بلکہ سلیکٹیو اور منتخب آیات کے تراجم امتحان میں آئیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ مریم سے سورۃ حج کے سیٹ کی۔ اس میں سب سے پہلے سورۃ مریم کی بات کرتے ہیں۔ سورۃ مریم کے 2 حصے بن جائیں گے۔ ایک اس میں سوال جو لانگ کویشچن ہے، تعارف اور خلاصہ اور مرکزی مضامین والا، وہ آئے گا۔ پھر اس کی منتخب آیات ہیں جن کا بامحاورہ ترجمہ آئے گا۔ ان آیات کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، 30 تا 36 ہیں اور ان کی عربی یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر اسی سیٹ کی دوسری صورت ہے سورۃ طٰہٰ۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین کا ایک لانگ کویشچن آئے گا۔ پھر آیات کے تراجم والا سوال، 25 تا 37 آیات اس میں شامل ہیں۔ یہ آیات آپ کے سامنے شامل ہیں۔ اس کے بعد اس کے سیٹ کی اگلی صورت دیکھیں، سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں بھی تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین کا لانگ کویشچن آئے گا اور پھر منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور یہ آیات 30 تا 35 ہیں۔ اور پھر اسی سیٹ کی اگلی صورت دیکھتے ہیں، سورۃ الحج، اور اس میں تعارف شامل ہے، اس میں خلاصہ شامل ہے، مرکزی مضامین، اور یہ محترم اساتذہ کرام آپ کے سامنے ہے، اور اس کا بھی لانگ کویشچن ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ اس کی منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ یہ آیات 65 تا 69 ہیں، یہ سامنے آیات موجود ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس دوسرا سیٹ آ رہا ہے سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ۔ اس میں سورۃ الفرقان، جس میں پہلے نمبر پہ تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین جو ایک لانگ کویشچن ہے۔ پھر اس کے بعد منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ، یہ 63 سے 77 آیات ہیں، اور یہ آیات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ سبا سے سورۃ صاد، اور سورۃ صاد کے اندر بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی اس میں آپ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کسی الگ صورت کو یہاں پہ بیان نہیں کیا۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام صورتوں کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین شامل ہیں، الگ الگ لانگ کویشچن آئیں گے۔ پھر ان کی منتخب آیات کی بات کریں تو امتحانات میں ان صورتوں سے صرف تعارف، خلاصہ، مرکزی خیال یا مضامین آئے گا، جبکہ آیات کا بامحاورہ ترجمہ امتحان میں نہیں آئے گا۔ سورۃ الاحقاف کی بات کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین کا سوال ضرور آئے گا لانگ کویشچن کے طور پہ۔ پھر منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ میں 13 سے 15 آیات شامل ہیں۔ جی محترم اساتذہ کرام، یومیہ تقسیم نصاب کی اب بات کریں گے۔ آپ سب کی آسانی کے لیے نصاب کو ڈیلی بیسس پہ تقسیم کر دیا گیا ہے، تاکہ جو اساتذہ اسکولوں میں اور اکیڈمیز میں ہوتے ہیں وہ آسانی سے پورے سال کی اسکیم آف اسٹڈیز بنا سکیں، پلانر بنا سکیں۔ ان میں سب سے پہلے تعارف مضمون و نصاب ہے اور نمونہ پرچہ شامل ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے گا سورہ مریم، صورتوں کے حساب سے اب چلیں گے۔ سورہ مریم ہے، اس کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین، یہ ایک لیکچر میں ہو جائے گا۔ بامحاورہ جو آیات کا ترجمہ ہے، جن میں آیات 30 تا 36 ہیں، وہ بھی ایک دن میں ہو جائے گا۔ پھر ان آیات کے بعد قرآنی الفاظ کے معنی ہیں، ذخیرہ الفاظ ہیں، وہ ہم کرائیں گے۔ پھر اگلے لیکچر میں مختصر جوابی سوالات ہیں، پھر ساتھ کتاب کے اندر انہی آیات سے جو دعائیں اخذ کی گئی ہیں وہ قرآنی دعائیں بھی شامل ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے اس کے ٹوٹل 4 لیکچر بنے ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کی بات کریں، اس میں تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین، پھر بامحاورہ ترجمہ کی آیات،
پھر قرآنی الفاظ کے معنی اور ذخیرہ الفاظ، پھر مختصر جوابی سوالات اور دعائیں، اور سب سے اہم بات کہ ان 2 صورتوں کے بعد آپ کا ایک شارٹ ٹیسٹ ہوگا جو 20 نمبر کا بھی آپ بنا سکتے ہیں، 25 نمبر کا بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اس نصاب کی تقسیم کا اگلا جو مرحلہ ہے، پہلے ہم نے 9 لیکچر دیکھے تھے، اب ہم اگلے لیکچرز دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ انبیاء، اس میں تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین ایک دن میں، پھر اس کی آیات کا ترجمہ، یہ 2 سیٹ بنیں گے، یعنی 2 دن بنیں گے، 30، 31، 32 اور 33، 34، 35۔ یہ بڑی بڑی آیات ہیں تو ترجمے میں وقت لگے گا، اس لیے 2 دن میں اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآنی الفاظ کے معنی، ذخیرہ الفاظ، پھر مختصر جوابی سوالات اور دعائیں۔ یہ ہماری سورۃ انبیاء مکمل ہو گئی۔ اب سورۃ حج، اس کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین کا 1 دن ہے، با محاورہ ترجمہ اور اس کی آیات 65 تا 66۔ پھر اگلے دن بھی آپ یہی کروائیں گے کیونکہ آیات بڑی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآنی الفاظ کے معنی، ذخیرہ الفاظ اور مختصر جوابی سوالات۔ یہاں میں نے دعائیں مینشن نہیں کی ہیں اس سورۃ حج کے بعد۔ اصل میں کچھ صورتیں ہیں جن کے ترجمے کے بعد آخر میں دعائیں بھی ترجمۃ القرآن کتاب میں بیان کر دی گئی ہیں اور کچھ میں نہیں بیان کی گئی، تو اس وجہ سے کچھ صورتوں کے ساتھ ہیں اور کچھ میں نہیں ہیں۔ جب آپ یہ مکمل پڑھا لیں گے 2 صورتیں، تو ان کے بعد ٹیسٹ 2 آئے گا، یہ بھی آپ 25 نمبر کا بنا سکتے ہیں۔ 10 نمبر کا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین ہیں، اور باقی 15 نمبر MCQs اور شارٹ کوئسچن اور آیات کی تراجم میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ جب 2 ٹیسٹ ہو جائیں تو آپ فل لینتھ پیپر ہاف سلیبس کا لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، اگلا ہاف ہمارا شروع ہو رہا ہے جس میں سورۃ الفرقان ہے، اس کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین ہیں جن میں با محاورہ ترجمے کی 3 دن میں یہ ہم آیات کریں گے، اور پھر قرآنی الفاظ کے معنی، ذخیرہ الفاظ شامل ہیں۔ اس کے بعد مختصر جوابی سوالات اور دعائیں شامل ہیں۔ یہ ہماری یہاں پہ سورۃ الفرقان مکمل ہو گئی۔ اب آگے آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جتنی صورتیں موجود ہیں، ان صورتوں کے تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین اور مختصر جوابی سوالات اور دعائیں بس شامل ہیں، ان میں آیات کے تراجم شامل نہیں ہیں۔ تو سورۃ الشعراء ہے، پھر سورۃ النمل ہے، سورۃ قصص ہے، سورۃ عنکبوت ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا ٹیسٹ 3 مکمل ہو جائے گا۔ تو ٹیسٹ 3 بھی 25 مارکس کا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے گا سورۃ روم آ رہی ہے، پھر ان ساری صورتوں کو سورۃ روم سے لے کر سورۃ لقمان، سورۃ سجدہ، سورۃ سبا اور سورۃ فاطر، یاسین، صافات اور صاد، یہ جتنی صورتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ان میں آیات کے ترجمے پیپر میں نہیں آئیں گے، اس لیے ان کے صرف اور صرف تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین ہی کو شامل کیا گیا اور انہی کی تیاری آپ نے کروانی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ احقاف ہے، اس کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین، پھر اس کا اگلے دن با محاورہ ترجمہ، آیات 13 تا 15، اہم نکات بھی اس کے ہوں گے اور ذخیرہ الفاظ بھی، اور پھر آخری جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا مختصر جوابی سوالات اور دعائیں، اور پھر ٹیسٹ 4، اور اس کے بعد FLP سیکنڈ ہوگا، یعنی دوسرا ٹیسٹ ہوگا اور یہ سیکنڈ ہاف ہوگا۔ اس کے بعد آپ ایک فل لینتھ پیپر بھی لے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پیپر کیسے تیار کرنا ہے۔ جو یکساں قومی نصاب کی فائل ہے، اس کے اندر جو ہدایات دی گئی ہیں ترجمۃ القرآن کے مطابق کے لیے، اس میں امتحانی پرچہ کو مرتب کرنے کے لیے یہ ہدایات ہیں۔ ان میں مزید کچھ چیزیں میں نے بھی کلیئر کر کے، واضح کر کے یہاں پہ مینشن کر دی ہیں۔ سوال نمبر 1 جب آپ تیار کریں گے، جو MCQs کا ہوتا ہے، اس کو تیار کرتے وقت آپ نے مقررہ حصہ قرآنی میں دی گئی صورتوں، یعنی تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ، اہم نکات میں سے سوالات مرتب کریں گے۔ سوال نمبر 2 میں مرتب کرتے وقت آپ مختصر جوابی سوالات درج ذیل میں سے مرتب کریں گے، یعنی آپ الف جو ہوگا وہ مقررہ قرآنی حصے کی صورتیں، تعارف، مرکزی مضامین اور نکات ہوں گے، اور پھر بے میں جو لکھیں گے، با میں، وہ منتخب آیات کا با محاورہ ترجمہ، جو مرکبات ہیں ان کا با محاورہ ترجمہ ہوگا، یعنی چھوٹے چھوٹے حصے آیتوں کے ہوں گے۔ سوال نمبر 3 کی بات کرتے ہیں، تو جماعت نہم کے نصاب میں جتنی قرآنی آیات شامل ہیں، قرآنی الفاظ کے ذخیرے شامل ہیں، ان سے الفاظ کے معنی پوچھے جائیں گے۔ یہ الفاظ معنی کا سوال ہے۔
سوال نمبر 4 کی بات کرتے ہیں تو اس میں منتخب آیات ہوں گی، اور جو منتخب آیات آپ کے سامنے ہر صورت کے اینڈ پہ بتا دی گئی ہیں انہی کا ہی بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ پھر سوال نمبر 5 ہے، اس میں جو صورتیں ہیں ان کا تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ اور اہم نکات ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیپر پیٹرن کی، جو کہ ہمارے پاس جو فائل آئی ہے اس میں وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کل وقت کی بات کریں جو ابھی بیان نہیں ہوا، پھر کل نمبر کی بات کریں وہ 50 ہیں۔ پہلا حصہ معروضی ہے، اور اس میں سوال نمبر 1 ہے ایم سی کیوز کثیر الانتخابی سوالات، یہ 10 ہیں، 10 میں سے 10 کرنے ہیں، 1 نمبر کا 1 ہے۔ اور اس کو تیار کرنے میں آپ دیکھیے گا اس کا جو نصاب ہے اس میں صورتوں کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین اور منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ شامل ہے، یعنی ایم سی کیوز اور کہیں سے تیار نہیں ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد حصہ دوم جو انشائی طرز ہے، اس میں سوال نمبر 2 مختصر جوابی سوالات والا کوسچن ہے، اور اس میں 8 دیے گئے ہوں گے، 8 میں سے 5 کرنے ہوں گے، 2 نمبر کا 1 ہوگا۔ اور اس کا جو نصاب ہے اس میں صورتوں کا تعارف ہے، خلاصہ ہے، مرکزی مضامین اور منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ، یعنی 2 بنیں گے، ایک آیات بنیں گی اور صورتوں کا تعارف، ان میں سے یہ سوالات بنیں گے۔ سوال نمبر 3 کی بات کرتے ہیں تو قرآنی الفاظ کے معنی، اور 8 میں سے 5 ہوں گے، یعنی کتاب میں ہر صورت کے بعد جو ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سے یہ الفاظ کے معنی آپ سے پوچھے جائیں گے۔ 5 میں سے آپ نے 5 کرنے، 8 میں سے 5 کرنے ہوں گے، 1 نمبر کا 1 ہے۔ پھر آیات کے ترجمے والا سوال آ رہا ہے، سوال نمبر 4، 5 آیات دی ہوں گی جن میں سے 3 کرنی ہوں گی، 5 نمبر کی 1 ہے تو 15 نمبر کل بنیں گے، اور اس کا نصاب کیا ہے؟ وہ صورتوں کی منتخب آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب آخری سوال ہے، سوال نمبر 5، جو صورتوں کے تعارف پر مشتمل ہوگا، یعنی موضوعاتی سوال کا تفصیلی جواب دینا ہوگا، 2 دیا ہوں گے، ان میں سے 1 کرنا ہوگا۔ اس کا نصاب صورتوں کا تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین اور اہم نکات ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ماڈل پیپر کی، جو کہ ہمارے پاس جو فائل آئی ہے پی ڈی ایف میں، اس میں یہ آلریڈی بیان کر دیا گیا، جیسے آپ کو بتایا گیا وہ پورا کا پورا پیٹرن اس میں موجود ہے، سوالات کی نیچر کس طرح یہ بھی موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں طریقہ تدریس کی، کہ پڑھانا کیسے ہے۔ یہ جو طریقہ تدریس ہے یہ قائد لاہور کی ٹریننگ ورکشاپ کے تحت دا علم فاؤنڈیشن کراچی، جو قرآن کی ٹیچنگ میں ایکسپرٹ ہیں، اور پھر کپس ٹیچنگ میتھڈالوجی جو عرصہ 20-25-30 سال سے ٹیچرز کو بھی ٹرین کر رہے ہیں اور ایک اچھے رزلٹس دے رہے ہیں، ان کی میتھڈالوجی کو فالو کرتے ہوئے طریقہ تدریس یہاں پر مینشن کیا گیا۔ سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ سبق کو پڑھانے سے پہلے اس کی تیاری کریں، چاہے آپ کو موضوع حفظ ہی کیوں نہ ہو، خود اپنی کتاب پر ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کی مارکنگ یعنی نشاندہی لازمی کر لیں۔ ہر صورت کی ابتدا میں استاد اس صورت کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضامین بیان کرے گا، اور اس صورت کو بطور تفصیلی سوال کا جواب نشاندہی کروائے گا، یعنی ایک لیکچر یہ مکمل ہے۔ پھر آگے آیات کی تدریس میں استاد خود یا طالب علم کو سب کی آیات کی تلاوت کرنے کا کہے گا، یا بذریعہ موبائل کسی مشہور قاری کی آواز میں تلاوت کی آڈیو طلباء کو سنوائے گا۔ اس کے بعد ممکنہ صورت میں، یعنی پاسبل اگر ہوا تو تلاوت کے دوران سب کی آیات، یعنی جو جتنی آیات شامل ہیں اس دن کے نصاب میں، ان کا ٹیکسٹ، ان کا متن بورڈ پر تحریر کرے گا، یا پھر اگر وسائل موجود ہیں تو پروجیکٹر کا استعمال سب سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد درسی کتاب سے متعلقہ الفاظ کے معنی طلباء کو بیان کرے گا، یعنی جو ذخیرہ الفاظ ہیں ہر آیت اور صورت کے بعد وہ بیان کر دے گا۔ پھر آیات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری عربی گرامر کے بنیادی اصول بھی بیان کیے جائیں گے، جو کہ قائد انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک فائل میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ہم بھی انشاءاللہ اس کا ایک لیکچر تیار کر کے آپ کو شیئر کریں گے۔ پھر اس کے بعد آیات کا لفظی ترجمہ بیان کرے گا، پھر ان آیات کا حصہ وار ترجمہ بیان کرے گا، یعنی آیات کے چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر، پھر لفظی اور حصہ وار ترجمہ بیان کر کے ان کا اکٹھا بامحاورہ ترجمہ بیان کرے گا۔ دوران ترجمہ متعلقہ آیات کے مضامین اور ضروری موضوعات کی وضاحت بھی کریں گے، اور اس کے بعد
طلبہ کی دلچسپی کے لیے سوالات و جوابات اور بحث و مباحثہ جیسی سرگرمیاں بھی کریں گے۔ پھر کثیر الانتخابی اور مختصر جوابی سوالات کی نشاندہی کروائیں گے، اور طلبہ کو سبق کے اختتام پر الفاظ کے معنی، آیات کے تراجم اور اس کے بعد متعلقہ مضامین اور مختصر جوابی سوالات یاد کرنے کا کام بھی اینڈ پہ دیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی ہمارا بورڈ کا استعمال کیسا ہونا چاہیے۔ یہ صرف اندازاً آپ کے لیے بیان کیا گیا صورتوں کے تعارف کا۔ ترجمۃ القرآن اگر آپ کریں گے تو آیات بھی بورڈ پر لکھ سکتے ہیں، اور پھر کم از کم یہ میتھڈالوجی، یہ جو بورڈ پر نام، ڈیٹ وغیرہ یہ لکھی ہیں، یہ آپ لازمی فالو کیجیے گا، اور اس کے ساتھ جو عنوان ہے اس دن کا وہ بھی آپ یہاں پر بیان کیجیے۔ پھر اس کی ہیڈنگس لکھیں گے آپ، پھر اس کے بعد اس کا جو لانگ کوسچن بنتا ہے وہ لکھ دیں گے، اور پھر شارٹ کوسچن یہاں پر بورڈ میں لکھتے جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عمومی جو لوگ سوالات ٹیچرز کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا کتاب میں شامل تمام صورتوں کا مکمل ترجمہ امتحان میں آئے گا؟ جیسا کہ محترم اساتذہ آپ کو میں نے تفصیل سے بتایا کہ ہر صورت کے اینڈ پر مینشن ہے کہ وہ صورت کتنی پیپر میں آئے گی۔ تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ شامل ہی نہیں، صرف ان کا تعارف ہے، اور کچھ صورتیں ہیں جن کا ترجمہ شامل ہے لیکن مختصر، اور کچھ سلیکٹیو اور منتخب آیات ہیں جن کا ترجمہ پیپر میں آئے گا۔ اور یہ کتاب کون سی ہے جی؟ یہ کتاب دا علم فاؤنڈیشن کراچی والی نہیں ہے، یہ کتاب اسی بنیاد پہ بنائی ضرور گئی ہے، اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور کریکولم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تیار کی گئی ہے۔ پھر یہ کتاب انگریزی میں جی ابھی یہ اردو میں بھی پرنٹ ہو رہی ہے، محرم کی چھٹیوں کے بعد میں بھی آئے گی، اور پرنٹ ابھی نہیں ہوئی، ابھی PDF فائل آئی ہے، پھر اس کے بعد یہ انگریزی میں آئے گی۔ پھر اس کتاب کا اس سال امتحان ہوگا؟ جی ہاں ضرور ہوگا۔ اور پھر بورڈ پیپر پیٹرن اور کول نمبر میں نے ابھی آپ کو ویڈیو میں شیئر کر دی ہیں، آپ اس کو ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا جماعت دوم میں ترجمۃ القرآن اس سال پڑھائے جائیں گے؟ جی نہیں، جماعت دوم کا نصاب ابھی تک وہی ہے، یعنی اس کے کل نمبر 1100 ہی ہیں۔ موجودہ جو جماعت نہم ہے، جو اگست میں سیشن شروع ہوا گورنمنٹ کے مطابق، اس سیشن والی کلاسز کا جو 10th جب آئے گی تو ٹوٹل ان کے مارکس بنیں گے 1200، یعنی ترجمہ قرآن 9th میں 50 کا، پھر 10th میں بھی 50 کا، تو کل نمبر 1100 سے نکل کے یہ 1200 پہ چلے جائیں گے۔ اچھا جی، اس سال کا تعلیمی سیشن اگست سے مئی تک یا اگست سے مارچ تک؟ ابھی تک یہی سننے میں آیا کہ اگست سے مارچ تک ہی چلے گا۔ جی امید ہے محترم اساتذہ کرام کہ یوٹیوب چینل سے آپ کو کافی معلومات مل رہی ہوں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فار مور انفارمیشن واچ اور یوٹیوب چینل، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔